मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर और बेशतर लोग आसिबी मराज का इलाज करते हैं और इलाज आसिब के लिए मुख्तलिफ रूहानी तरीक़े हैं। आज जो मैं ज़िक्र करूँगा वो तिल्स्मात के ज़रिए इलाज यानी ऐसी अज्जा जिसको उलमाए तिल्स्मात ने तरकीब दी और इलाज आसिब में वो मुजर्रब हैं। उन अशिया में ऐसी तासीर होती है जिनको उलमाए मुतक़द्दिमीन ने बयान किया है। हज़ारों बरसों से वो मुजर्रब हैं। जिस तरह से कोई बीमारी होती है उसके जरासीम होते हैं, उन जरासीमों को अद्वियात बाज़ अद्वियात ऐसी होती हैं जो उनको मार देती हैं। जिस तरह से कुछ जानवर दूसरे जानवरों से डरते हैं, जिस तरह से जिन्नात जो है वो भेड़िया या वुल्फ जो है उससे डरती है क्योंकि वो उनको खाता है। तो उलमाए तिल्स्मात ने पुराने दौर से लेके भेड़िया की खाल वगैरह लोगों को देते थे ताकि वो अपने पास रखें और जिन्नात के शर और शयातीन के असरात से बचे रहें। इसी तरह उलमाए किराम ने मुख्तलिफ तराकीब से मुख्तलिफ अज्जा से उनका इलाज तजवीज़ किया। ये अलग बात है कि कुछ जो है मज़ाहिब में मंतर पढ़ते हैं, उनके अपने एक तरीक़े हैं और कुछ में जंतर होते हैं और कुछ में तंतर होते हैं। मंतर का मतलब है ज़बान से अगर कोई चीज़ पढ़ी जाए तो उसको वो अपनी ज़बानों में मंतर कहते हैं। तंतर का मतलब वो कहते हैं अज्जा को तरकीब दो, यानी कोई दो तीन चीज़ें मिला लो उससे कुछ तासीर पैदा हो, उसको वो तंतर कहते हैं। और जंतर जो है वो जब नक्श लिखा जाता है उसको जंतर बोलते हैं। इसी तरह उलमा ने इसको तिल्स्मात शुमार किया है, यानी अगर अज्जा की तरतीब और तरकीब हो तो उसके जो असरात होंगे और जिनसे जो है शयातीन जिन्नात भाग जाते हैं। तो उलमा ने कहा है कि अगर आप लोग बखूरात वाली चीज़ें, क्योंकि वो एंटीसेप्टिक तो हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था, तो वो जिन्नात जिन उसको बोलते हैं जो नज़र ना आए चीज़। अरबी में जिन का मतलब है नज़र ना आने वाली चीज़, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। अब उसके लिए जो उलमाए तिल्स्मात ने तजवीज़ दिया है वो दिया है संदल सफ़ेद, बेद मुश्क का छिलका ऊपर से जो होता है वो, या बेद मुश्क लकड़ी, बीख जैतून यानी जैतून का दरख्त उसकी जो जड़ होती है वो जैतून जिसका रोगन निकलता है वो जैतून, और सांप की कैंचली। सांप एक ऐसी मखलूक है जो सर और जादू के तोड़ने में भी काम आती है और जिन्नात शयातीन के इलाज में भी काम आती है। सांपों की और गोगल, इन चीज़ों के को बराबर वज़न लेंगे और इनको तोड़ेंगे, उनको बराबर वज़न लेंगे, उनको कूटेंगे,
اس کو برادہ بنائیں گے، صفوف بنائیں گے، اور اس صفوف کی اشیاء کو 7 دن تک مریض آسیب کو اس کی دھونی دینے سے آسیب اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ بات ہو رہی تھی سانپ کی، تو سانپ ایک ایسی غیبی مخلوق ہے کہ یہ سمجھو از قسم جنات ہے، اس کو ایسے سمجھ لیں کہ یہ جنات کی قسم ہے۔ اور جنات کے کچھ قبائل جو ہیں وہ سانپ کے صورت میں رہتے ہیں، جیسا کہ علماء کرام نے ایک تذکرہ کیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے ایک سانپ ملنے آیا تھا، اس کو باب صوبان بولتے ہیں اس جگہ پہ، اس کا نام اسی وجہ سے ہی پڑا۔ تو لوگ بھاگ رہے تھے، ڈر رہے تھے، تو حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ اس سانپ نے کچھ گفتگو کی، اور حضرت علی علیہ السلام نے بھی اس کے ساتھ میں کچھ بات کی۔ تو پھر وہ چلا گیا اور لوگ پریشان ہوئے، لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا معاملہ تھا؟ تو اس نے بتایا کہ جنات کا بادشاہ جو پہلا تھا اس کو حضرت علی علیہ السلام نے وہاں پہ بادشاہ بنایا تھا، اور وہ جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس کا بیٹا حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے عرض کی کہ حضرت اب اس کی جگہ پہ آپ کسی کو بھی بادشاہ تجویز کر لیں، کیونکہ ان کا والد اس دنیا میں نہیں رہا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری طرف سے تم اس کی جگہ پہ سلطنت سنبھال لو، بادشاہی سنبھال لو، تو اس کو بادشاہ مقرر کیا تھا۔ تو اس واقعے سے بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ مختلف جگہوں پہ جہاں خزانے ہوتے ہیں وہاں پہ جو جنات کی قسم بیٹھتی ہے اکثر و بیشتر سانپ ہوتے ہیں۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ وہاں پہ جو رکاوٹ ڈالنے والی چیزیں ہوتی ہیں ان میں سانپ بھی ہو سکتے ہیں، ان میں مینڈک بھی ہو سکتا ہے، ان میں چونٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں شہد کی مکھیاں بھی، اشکال تو وہ مختلف کر سکتی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر جو واقعات آپ نے سنے ہوں گے تو ان میں جو آتا ہے وہ سانپ کا ذکر آتا ہے۔ تو سانپ کا ایک علیحدہ سے مقام ہے، اور سانپ کی کینچلی یعنی سانپ کی کھال یا سانپ کی اسکن جب وہ اتارتا ہے تو وہ زمینوں میں، کھیتوں میں، فصلوں میں یا جگہوں پہ پڑی رہتی ہے، تو اس کو جو ہے رکھنی ہے، اور پھر اس کو پیس کے ان ساری چیزوں کے ساتھ، جن میں سندل سفید ہے، بید مشک کی لکڑی ہے یا پوست ہے، اور بیخ زیتون ہے، زیتون کی جڑ ہے، اور سانپ کی کینچلی ہے اور گوگل ہے، ان اجزاء کو پیس کر کوٹ کر جب اس کو دھونی دی جاتی ہے تو وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ مختلف چیزوں کے مختلف اثرات ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے سانپ کا بار بار کاٹنا اور اس کا علاج جو ہے نیولے کی ہڈی سے بتایا تھا، تو اس میں ایک طلسماتی اثر ہوتا ہے جو اس کی جماع کے دوران جو اس میں کرنٹ ہوتا ہے اس کی طاقت کو وہ ادھر کھینچ لیتا ہے۔ تو اسی طرح اس میں بھی ایک تاثیر ہوتی ہے، اس تاثیر کی بنا پہ آسیب جو ہے وہ وہاں سے بھاگ نکلتا ہے۔ کیوں بھاگ نکلتا ہے؟ کیونکہ ان کو اس کی خوشبو آتی ہے سانپ کی، تو وہ اس سے ڈر کے بھاگتا ہے۔ تو اس طرح سے مختلف چیزیں ہیں، مختلف طلسماتی چیزیں ہیں جسے لوگ جو ہے ترکیب دیتے ہیں، اور پرانے دور کے کتب میں انہوں نے لکھا ہے، اور ان کے اپنے تاثیرات ہیں۔ ایسے نہ سمجھیں کہ ان میں کچھ اثر نہیں ہوگا،
بلکہ یہ ساری وضاحت کرنے کا میرا مقصد یہ تھا تاکہ آپ لوگ اس کو سمجھیں اور اس پہ یقین کر لیں۔ ہاں، آپ اس کے ساتھ اگر اپنی طرف سے کچھ آیات کریمہ یا کچھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم پاک پڑھتے ہیں تو وہ بہتر ہے، نہیں تو صرف ان اشیاء میں بھی اپنی جگہ پہ ایک تاثیر ہے، اور اگر آپ ان کے ساتھ قرآن مجید، آیات کریمہ، مندرات شریف یا کچھ اور پڑھتے ہیں تو سمجھو کہ سونے پہ سہاگا ہوگا۔ اور جو مریض ہے پھر اس کو آپ 7 دن تک نہیں دیں گے، لیکن پرہیز جو میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ سحر و آسیب کے جادو کے جو پرہیزات ہیں وہ آپ کو مکمل ان کو کروانی پڑے گی، اور ان پہ عمل کرنے سے ان کو نجات ہوگی۔ آسیب کے لوگ شکار کیوں ہوتے ہیں؟ تو آسیب کے اکثر و بیشتر جو لوگ شکار ہوتے ہیں وہ اس لیے شکار ہوتے ہیں کہ جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ غیر محرم ہوتا ہے تو اس کا بھی منہ دیکھتے ہیں۔ تو اگر عورت ہو یا مرد ہو، اس وجہ سے اگر وہ غلطی کر بیٹھتا ہے تو اس کو ان کے جو شیاطین ہیں، آسیب ہے، وہ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ اکثر و بیشتر اس وجہ سے شکار رہتے ہیں، جو کہ ایک عام غلطی ہے۔ جس سے نکاح جائز ہے اس کو جو ہے پھر نہیں دیکھا جاتا شریعت کے مطابق، جب وہ پردہ کر جاتے ہیں، یعنی غیر محرم اس کو نہیں دیکھتے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ تو یہ جو علماء کرام نے جو بتایا ہے یہ ہمارے بھلے کے لیے ہے، اور جو شریعت مطہرہ میں جو قوانین ہیں وہ ہماری حفاظت کے لیے ہیں، ہمارے بچاؤ کے لیے ہیں، ہمارے تحفظ کے لیے ہیں۔ جو لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے وہ بعد میں ان تکالیف کا سامنا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھیں۔ ہم چاہتے ہیں آپ استفادہ کریں اور ان علوم کو سمجھیں اور ان سے استمداد کریں، اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لوگوں کو بتائیں، کیونکہ ہمارا چینل جو ہے خالصتاً جو ہے علمی سطح پہ، نہ کہ کسی جو ہے اور طریقے کے مطابق ہے۔ ہم خالصتاً جو کچھ ہمیں آتا ہے ہم وہی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ خدا حافظ۔